अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। नाज़रीन, आज के जो रियल पाकिस्तानी हैं, उनका बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न से रहा है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ लाहौर सेंटर से किया था। काफ़ी टेलीफ़िल्म्स में आपने उन्हें देखा है, बड़ी मशहूर टेलीफ़िल्म्स भी उन्होंने की और इसके साथ-साथ उनके ड्रामा सीरियल सूरज के साथ-साथ वक़्त भी बेहतरीन ड्रामा उनका रहा है और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट रह चुके हैं और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए भी किया है और इसके साथ से 30 साल से जायद का अरसा तो वो अपनी टीचिंग से वाबस्ता रहे। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली आसिफ सीमाब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान टेलीविज़न का जाना पहचाना नाम आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम वेलकम करेंगे आसिम सीबाब साहब को। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया आसिफ साहब, क्योंकि हमें सीरियसली जब अभी आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं और अभी हालिया जो अभी ड्रामा था बेबी बाजी में हमने आपको देखा, बड़ा ज़बरदस्त सा रोल था, बड़े पॉजिटिव रोल हमने देखा है और जी, यही जी। पॉजिटिव एनर्जी हमने हमेशा स्क्रीन पे देखी आपकी एक्टिंग को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, सीरियसली मैं भी उनमें से हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान टेलीविज़न की जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया था वो काम, वो जो आप लोगों ने जो सिलसिला जो जोड़ा था एक्टिंग से अदाकारी से, उस तरह से तो अब वो नहीं रहा, लेकिन जो आप लोग एक्टिंग कर कर आए और आज भी कर रहे हैं, तो सही मायनों में हमें बहुत खुशी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नाज़रीन का और आपका सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे इस काम को इतना सराहा, पसंद किया और आज उसी हवाले से मेरा इंटरव्यू भी लिया जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, मैं जी, सीरियसली मैंने कि जितने आपके ड्रामे देखे ना पीटीवी जी, पीटीवी जी। पर, तो उस लिहाज से हम यही सोचते रहे हैं आसिफ साहब कि हम इनसे मिलेंगे, मुलाकात रहेगी। तो आज मैं सीरियसली अपने शो की तवज्जो से अब आपसे मुलाकात हो रही है, तो मेरे ख्याल से हमें तो खुद पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस वजह से हमें जो है ऐसे ऐसे अदाकारों से हमें मौका मिल रहा है मुलाकात का। अगर आप गौर करें तो ये जिस ड्रामा का आप ज़िक्र कर रही हैं, बेबी बाजी, एक निजी चैनल पर हुँ। पिछले दिनों नशर हुआ। तो उसमें जितने भी अहम किरदार थे और जिन्होंने नाजरीन में एक अपनी ख़ास जगह बनाई हुँ। और उन्हें बहुत मुतासिर किया, उन सब का जो बैकग्राउंड था वो पीटीवी का था। मैं सिर्फ अपनी बात वेरी नहीं कर नाइस। रहा, मेरा तो कंपैरेटिवली एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था, हुँ, लेकिन उसमें जो लीड में समीना अहमद थीं और मुनव्वर सईद साहब थे, हुँ, लेजेंडरी आर्टिस्ट्स। हुँ। 50-50 साल हो गए हैं उन्हें काम करते हुए और पीटीवी ही वो एक वाहिद इदारा था जहाँ से वो लोग ग्रूम होके, पॉलिश होकर आज जो है ना वो तमाम चैनल्स पर छाए हुए हैं। तो अ, मैं समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी जो थी उस सीरियल में, वो भी मेरे लिए और मेरे जैसे दूसरे अदाकारों के लिए हुँ। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। एक मतलब हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करती थी कि हमने भी अच्छा काम करना है, हमने भी थोड़ा सा ऑफ बीट काम करना है, रूटीन का काम नहीं करना। हमने जो आपके बेहतरीन ड्रामे देखे, जिस तरह जी। से वक़्त था, सूरज के साथ-साथ बहुत बेशुमार ड्रामे आपने उस वक़्त काम किया, लेकिन हमने आपको मिस बहुत किया। ये क्या वजह थी? अपनी कोई आपकी मसरूफियत थी, कुछ ऐसा सिलसिला रहा है जो एक जो सिलसिला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्क्रीन की तवज्जो से ही आप अपने नाज़रीन के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो राब्ते में रखते हैं और आपकी कनेक्टिविटी रहती है। आम नाज़रीन को शायद उस तरीके से मैं नहीं समझा पाता, हुँ, लेकिन अब ज़िंदगी गुज़र गई। जब इंसान रिव्यू करता है अपनी सारी ज़िंदगी को, तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद जो तरजीहात होनी चाहिए थी, मैंने उन तरजीहात के मुताबिक हुँ, अपने करियर को जो है वो फॉलो नहीं किया। मैं एक्टिंग करियर में टीचिंग करियर से पहले ही आ चुका था। जब मैं अभी बीए फाइनल ईयर का तालिबे इल्म था, तो मैं लाहौर से 14 अगस्त के खुसूसी खेल में यावर हयात साहब के एक प्ले में मुतारिफ़ हुआ था और उसे अशफाक अहमद साहब के बेटे अनीक अहमद ने लिखा था हुँ। और उसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने मेरे वालिद का किरदार किया था। वो अदाकार भी थे और वो सदाकार भी थे, वो राइटर भी बहुत बड़े थे, आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको तवील उम्र दे और उनको हमेशा कायम व दायम रखे। तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा।
لیکن وہ جو دور تھا نا وہ فل ٹائم ایکٹرز کا دور نہیں تھا. جب میں اس کام میں میری ابتدا ہوئی تو مجھ پر ایک فیملی پریشر تھا کہ آپ نے ایکٹنگ کو جو ہے فل ٹائم کریئر نہیں بنانا. آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں اور دل میں وہ جگہ اس نے بنا لی ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنا جو کام کیا ہے کون سا ایسا کریکٹر تھا جو آپ کے بڑے دل کے قریب رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے واقعی دوبارہ موقع ملے تو ضرور کریں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوال کے ساتھ دوسرا سوال بھی ہے کیونکہ آپ نے ڈائریکشن بھی کیا ہے جی تو وہ کیا ایسی سوچ تھی کہ اداکاری کے ساتھ آپ نے کہا نہیں مجھے اب اداکاری کے ساتھ اب ڈائریکشن بھی کرنی اب میرا یہ ٹائم ہے کہ مجھے ڈائریکشن کی طرف چلے جانا چاہیے؟ بہت سے اداکار جو ہیں وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ پھر وہ ڈائریکشن کی طرف آئے ہیں تو میں نے انہیں دیکھ کر میں نے بہت سیکھا. ان میں خیام سرحدی مرحوم ہیں, عابد علی مرحوم ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے. خیام سرحدی مرحوم نے تھیٹر میں بہت کام کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر. اس کے علاوہ کمال احمد رضوی مرحوم ہیں, ڈاکٹر انور سجاد ہیں مرحوم. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا بالکل ایز اے ٹین ایجر یا وین آئی واز ان مائی ارلی 20s. بالکل میں اتنی قربت میں نے ان کے ساتھ کام کیا کہ مجھے یہ میری خوش نصیبی. آج کل تو یہ نام لوگ صرف سوچ سکتے ہیں, اب اس لیول کے شاید لوگ موجود بھی نہیں ہیں میڈیا میں انفارچونیٹلی. اور جو گنے چنے رہ گئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے پردہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن دس از ہاؤ لائف گوز آن. بس اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو آپ نے جو اداکاری جتنی کی جو آپ کی اس سے جو رشتہ رہا ہے اس میں ایسا کون سا رول آپ یہ کریکٹر کہہ لیں جو آپ کو بڑا پسند رہا ہے کہ نہیں مجھے میرے ناظرین کو بھی بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا فیڈ بیک ملا اور آپ کو ایک ایکٹر کو بھی تسلی ملتی ہے نا کہ نہیں یہاں پہ میں نے جو ہے کچھ انصاف کیا اپنے کام کے ساتھ؟ اصل میں بعض دفعہ جو کیریکٹر آپ کو پسند ہوتا ہے نا ضروری نہیں کہ وہ ویورز نے بھی اسے اتنی ہی اپریسیشن دی ہو اور اتنا وہ لوگوں میں مقبول ہوا ہو. میرے 2 لانگ پلیز ایسے ہیں, بلکہ شاید 3 لانگ پلیز ایسے ہیں. ٹیلی فلم جو ہوتی ہے یا لانگ پلے اس میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایکٹر کو اگر ایک اچھا اسٹرانگ کیریکٹر مل جائے تو اسے اپنی پرفارمنس سے اسٹیبلش کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے آپ کو, اور اسے اپنے کتھارسس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور اسے اپنے ٹیلنٹ کو منوانے کا بھی موقع ملتا ہے. چونکہ وہ ایک ہی نشست میں 90 منٹ یا 100 منٹ ویور دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں کئی شیڈز ہوتے ہیں کیریکٹر میں. تو وہ جو مختلف شیڈز ہیں وہ ہر آدمی تو پورٹری نہیں کر سکتا نا, وہ وہی کرے گا جو زندگی کے نشیب و فراز سے گزرا ہوگا اور جس نے مشکل وقت بھی دیکھا ہوگا اور اچھا وقت بھی دیکھا ہوگا, جس نے کچھ لٹریچر پڑھا بھی ہوگا, جس نے گرم و سرد برداشت بھی کیا ہوگا. جو لوگ ہمیشہ کمفرٹیبل زندگی گزارتے رہے ہوں گے یا سیدھی ان کے اندر وہ ویرائٹی یا وہ ورسٹیلیٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تنوع نہیں آ سکتا. ٹیلی فلم کی بات کی ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں آپ ڈراموں میں یو ایٹ دیٹ ٹائم بڑے ہینڈسم سے تھے, چیزوں میں ایکٹنگ میں اپنے بڑے اچھے کیریئر پہ بڑے عروج میں رہیں. تو مجھے بتائیں فلموں میں بھی تو ایم ایس سے کہ آفرز آتی رہتی ہوں گی اور کہ نہیں ذرا فلم کی طرف بھی آ جائیں, کچھ اس طرح کا سلسلہ رہا اس وقت جب آپ ایکٹنگ کی طرف؟ جب میرا پہلا سیریل آن ایئر ہوا ڈرامہ سیریل وقت, امجد اسلام امجد مرحوم کا لکھا ہوا تھا, نصرت ٹھاکر مرحوم کی ہدایات تھیں, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, عابد علی مرحوم تھے اس میں, اور اس کے علاوہ فردوس جمال اور بہت سارے, صبا حمید, بے تحاشا آرٹسٹ, عاصم بخاری. تو مجھے جب ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, بلکہ یاد آیا کہ اس میں محبوب عالم صاحب بھی تھے مرحوم جو وارث سے ہٹ ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے میرے والد کا کردار کیا تھا محبوب عالم نے. تو وہ میرا کیریکٹر بھی بہت پسند کیا گیا اور لوگ کافی متجسس تھے کہ یہ نوجوان کون ہے, اور خوش شکل بھی ہے لیکن پرفارمر بھی ہے.
شکلیں تو بہت اچھی اچھی پھر رہی ہوتی ہیں, آپ باہر نکلیں گے تو بہت اچھے اچھے چہرے ملیں گے, نہیں ایک بات لیکن وہ ضروری کہ اسکرین کے سامنے جب اسکرین پہ بھی کیمرے کے اچھا سامنے جب آتے ہیں تو وہ پھر ہاں ان سے مینج نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ کافی میں لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تھا اس دور میں, ایک ان کے لیے ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا. تو مجھے فلم انڈسٹری سے ایک دو لوگوں نے اپروچ کیا, لاہور میں ہی تھا چونکہ, تو اپروچ کرنا بھی آسان تھا. فلم انڈسٹری لاہور میں ہی تھی اس دور میں, اور یہاں یہ تو اب نئی موویز بننا شروع ہو گئی ہیں نا, جو ہمارے یہاں مختلف چینلز نے اب بنانا شروع کر دی ہیں, تو تب تو یہ سلسلہ تھا نہیں. تو وہ ایک پنجابی فلم میں مجھے عارفہ صدیقی کے ساتھ ایک سیکنڈ ہیرو کے طور پر ایک کیریکٹر کرنے کا موقع ملا. تو میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا, اور لیکن میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا. اچھا پھر اچھا, گھر والے میرے اس وقت تھے اسلام آباد میں, تو میں لاہور میں تھا, تو میں رہتا ہاسٹلز میں تھا, تو اس لیے بہت ساری باتوں کا انہیں علم نہیں ہوتا تھا. اب فون تو موبائل فون تو تھے ہی نہیں کہ کچھ موبائل بھی نہیں تھے, اتنی زیادہ کمیونیکیشن بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا کر لیتے ہیں چپ سے, جب اگر ہٹ ہو گئی یا کچھ نظر آ گیا تو پھر بعد میں اجازت لے لیں گے یا ایکسکیوز کر لیں گے یا جو بھی. لیکن وہ فلم انفارچونیٹلی ایک تو بہت طویل عرصے میں بنی, رک رک کے, اس میں کئی ایشوز آئے. تو بہرحال وہ فلم آن ایئر تو ہو گئی, لیکن مجھے کوئی اس سے کوئی زیادہ مجھے اب یہ نہیں بتائیں, وہ ہوا. جو پیرنٹس کو جو آپ نے نہیں بتایا تھا, انہوں نے آپ کو کیا کہا جب انہیں اتنا پتہ بھی نہیں چلا اس وقت. وہ فلم بہت عرصے بعد ریلیز ہوئی, اور زیادہ وہ پبلک میں کوئی ہٹ بھی نہیں ہوئی, زیادہ اس کی کوئی پبلسٹی بھی نہیں ہوئی, زیادہ نظروں میں ہی نہیں آئی. تو اس کے بعد کوئی ارادہ, کوئی دل نہیں چاہ تو کے میں کوئی اتنا اس سے میں ڈس ہارٹ ہوا, وہاں کے انوائرمنٹ سے اور ان کے طور طریقوں سے. اور پھر میں پڑھ بھی رہا تھا, مجھے لگا کہ میرے لیے نا مشکل ہو جائے گا, اتنے سارے میں اپنے ڈائمینشنز جو ہے نا وہ مینج کرنا مشکل ہے. میں ٹی وی بھی کر رہا تھا, میں ریڈیو باقاعدگی سے کر رہا تھا. میری ٹریننگ میں نا ریڈیو کا بڑا کردار ہے. آج کل تو نوجوان ریڈیو نہیں کرتے, ہمیں آج بھی لوگ بلا لیتے ہیں نا ریڈیو پر, تو ہم یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کتنے پیسے دیں گے. لیکن وہ چونکہ ہماری ایک محبت ہے اٹیچمنٹ. ریڈیو سے بھی, اور یہ کہ ہم نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور بڑے بڑے نام, محمد قوی خان, عابد علی, فردوس جمال, ان کے ساتھ مجھے ریڈیو پلیز میں بھی کام کرنے کا موقع ملا. جی میں وقت کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ اتنے بڑے سینئرز, مطلب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی ٹیم تھی, اور ایک نئے نوجوان کو موقع دیا گیا, کس طرح سے دے دیا گیا, اور آپ کو جب وہ ایکٹنگ کی طرف جب کرنا تھا, جانا تھا, تو کوئی پریشر تو رہا ہوگا کہ اتنے لیجنڈری سٹارز ہیں, ایکٹرز ہیں جو ایکٹنگ تو کر ہی رہے ہیں, اب لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ایک جس کی نئی انٹری ہوئی ہے کہ وہ ایکٹنگ کر پاتا ہے یا نہیں, تو بہت سارے سوالات اٹھے بھی ہوں گے آپ کے کام کرنے پہ. تو اس وقت کو, اس چیزوں کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا تھا؟ پھر آپ نے کہا کہ اپنے ڈرامے سے ہی, وقت سے ہی, سب نے بھی دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ نہیں میں ایک بہترین ایکٹر بھی ہوں, ایکٹنگ بھی کر سکتا ہوں. اچھا, ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈرامہ سیریل وقت میرا پہلا سیریل ضرور تھا, لیکن وہ میری پہلی ٹی وی پرفارمنس نہیں تھی. اس سے پہلے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں 14 اگست کا ایک خصوصی کھیل میں کر چکا ہوا تھا یاور حیات صاحب کی ڈائریکشن میں, جو کہ ایک بہت بڑا نام تھا اپنے وقت کا, وہ ایک بہت بڑا. لیکن ایک سینئرز کتنی زیادہ ہو, اور وہ جی آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ. اس کے بعد میں نے کچھ اور بھی سنگل پلیز میں کر چکا ہوا تھا, تو ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل ایک نیا اداکار تھا ان کے لیے, یعنی تھوڑا سا میرا چہرہ مانوس تھا آڈینس کے لیے. لیکن سیریل میں اداکار کو ذرا کھل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے, 24 قسطیں یا 26 قسطیں یا جتنی بھی ہوتی ہیں, تو اس حساب سے اس کو اگر ہر ایپیسوڈ میں 2-3 سینز بھی مل رہے ہوں تو اسے موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ مختلف موڈز, مختلف شیڈز اس کے سامنے آتے ہیں. تو ایک تو بات یہ تھی کہ وہ کیریکٹر ہی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا تھا جو بالکل میری ایج گروپ میں فٹ ان ہوتا تھا. اب ظاہر ہے وہ کیریکٹر کو سینئر ایکٹر تو کر نہیں سکتا تھا, اگر وہ میں نہ کرتا تو میری ہی ایج گروپ کا کوئی اور لڑکا کرتا.
لیکن خوش قسمتی سے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں 2-4 پلیز میں اپنا ٹیلنٹ ثابت کر چکا ہوا تھا. یعنی آئی ارن دیٹ کیریکٹر. ایسے نہیں تھا کہ میں کوئی بالکل آؤٹ آف دا بلو مجھے نکال کے کہیں سے لے آئے اور ان کا جی آپ یہ کیریکٹر کریں. آئی ارن دیٹ کیریکٹر. میں اس سے پہلے محمد نثار حسین کی ایک ٹیلی فلم بھی کر چکا ہوا تھا, جنہیں یہ پی ٹی وی کے لوگ جانتے ہیں پرانے, انہیں پائنیئر آف ٹیلی فلم کہا جاتا ہے پاکستان میں. ٹیلی فلم کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے, اور یہ کیا تھا 1982-81 میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 40 سال کی تاریخ ہے ہماری ٹیلی فلمز کی, اور اب تو بنتی بھی کم ہے کیونکہ وہ کمرشلی وائبل نہیں ہے انفارچونیٹلی. لیکن جتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز آپ دیکھیں گے ہمارے ایکٹرز کی, فردوس جمال کو بھی جو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا, پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس, وہ ایک لانگ پلے پہ ملا تھا, برگ آرزو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے, ایک ہی مزاج کے آ رہے ہیں, اسی طرح سے جو ہے اپنی سٹڈیز کو رکھتے ہوئے, کیونکہ 30 سال میں آپ نے بہت زیادہ تبدیلی دیکھی ہوگی وقت اور حالات کے مطابق, اور آپ اسی طرح سے اسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا ٹیچنگ مجھے شوق تھا, بس مجھے جانا تھا, کرنا تھا. فیملی میں اور بھی جو ہیں اور بھی لوگ ٹیچنگ سے وابستہ ہیں. آپ یقین جانیے, پتہ نہیں مجھے اس میں میرے تھوڑا سا دکھ بھی ہے اور فخر بھی ہے بیک وقت. وہ دکھ یہ ہے کہ آج کل وہ سٹوڈنٹس نہیں ہیں جن کا میں شاید 20 سال بعد اس طرح سے حوالہ دوں جن کا میں اس وقت آن ایئر دینے جا رہا ہوں. میں کئی اپنے سٹوڈنٹس کو اچانک سے 10 سال 15 سال یا 20 سال یا ایون 25 سال بعد ملا ہوں, تو میں تو انہیں نہیں پہچان سکتا, وہ تو بچے تھے, وہ مجھے پہچان جاتے ہیں. اچھا, ویسے آپ کو دیکھنے میں کتنا فرق نہیں آیا, یہ بھی دیکھنے والوں کو یہ بھی اندازہ ہے. ہاں وہ بھی, لیکن وہ چونکہ ایک خاص عمر سے گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, 15 16 17 سال, تو ان میں تو بہت چینجز آ جاتے ہیں نا. میں تو اس وقت بھی مطلب مڈ 20s میں تھا یا ارلی 30s میں تھا, تو میں ایک گرون اپ آدمی تھا. پھر وہ میڈیا کی وجہ سے بھی چونکہ میں اسکرین پہ نظر آتا رہا ہوں, تو اس لیے بھی میں ریکال ہوتا رہا ہوں لوگوں کو. لیکن وہ بچوں کو تو میں نہیں پہچان سکتا, وہی مجھے پہچان سکتے ہیں نا. تو وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں, وہی پرانے وقت کے اسٹوڈنٹس, اور میرا ریگارڈ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ اتنا آؤٹ آف دا وے وہ میری ہیلپ کرتے ہیں. کوئی ایسا کوئی ایشو ہو کہ میں مطلب بیان نہیں کر سکتا. مطلب میرا ایک لائر ہے جو میرے ایک کیس کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی میرا اولڈ اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ فری آف کاسٹ میرا کہہ رہے میرے اس کیس کو دیکھ رہا ہے. اور وہ مجھے اچانک سے 20 سال کے بعد ملا, اور مجھے پتہ چلا کہ وہ تو اب ماشاءاللہ ہائی کورٹ کا لائر ہو چکا ہے, اور وہ فرسٹ ایئر میں میرا اسٹوڈنٹ تھا. آصف صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ماشاء اللہ سے اب تو ہم اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہیں, تو ابھی کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, کون سے ایسے ڈرامہ ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور آگے مزید ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اسے بھی آپ سرپرائز ہی رہنے دیں, کیونکہ ایک تو میں ویسے بڑا چوزی ہوں. میں اپنی یہ جو ٹیچنگ کیریئر ہے نا, اس کو میں نے اپنا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے کام کرنا فیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو کرتا ہوں, نہیں تو ایکسکیوز کر لیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ پروڈکشن, جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں, وہ بھی اتنی سپیڈ سے کام کرنا چاہتے ہیں, شاید میں ان کی سپیڈ سے کام نہیں کر پاتا ہوں. تو میں اپنے مزاج سے کام کرتا ہوں, کالج سے پڑھا کے جاتا ہوں اور لنچ بریک کے بعد جا کے جوائن کرتا ہوں. وہ کسی کو سوٹ کرتا ہے, کسی کو نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کی بھی کچھ لاجسٹک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں بہت کم کام کرتا ہوں. لیکن جب بھی نظر آؤں گا انشاءاللہ کسی بہتر کردار میں ہی آپ کو. نہیں, اور آپ نے کام بھی ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ کے کام کو بھی دیکھیں, آپ نے یہ نہیں کہ ہر آفر میں آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے, بڑے ایسے ہی رول, ایسے ہی کردار میں آپ کو ہم نے دیکھا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہم جو آپ کے فینز ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں. یہ ایک روایتی سی بات ہے جو اینڈ میں کرنی پڑ جاتی ہے, اور میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں پلیز, یہ بڑا امپورٹنٹ. میں کچھ اپنی ماضی کی, اپنی زندگی کی کچھ لوگ تجربات کہتے ہیں, میں کہتا ہوں غلطیاں. میں ان سے میں نے یہ سیکھا ہے
کہ آپ کو وہ جو ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ جب آپ دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ ذرا منزل آپ کی اتنی آگے آپ اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. ایک حد تک تو شاید آپ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں بہت زیادہ ایکسیل کرنا. تو چاہے ٹیچنگ کریئر میں فل ٹائم اگر دیتا تو شاید میں کسی بہت بڑے مقام پر ہوتا، اور اگر میں ایکٹنگ کریئر کو بھی فل ٹائم دیتا تو شاید میں کسی بہت بڑے مقام پر ہوتا. اس مقام پر نہ ہوتا کہ میں ایک گمنامی کی کئی سالوں کے بعد اچانک سے اسکرین پہ نظر آیا. اور یا ٹیچنگ میں بھی شاید کئی ایشوز ہیں جو میں، ظاہر ہے آپ لوگ نہیں ان سے واقف، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کئی ساتھی جو ہیں وہ ٹیچنگ کریئر میں مجھ سے بہت آگے جا چکے ہیں کئی حوالوں سے، باوجود اس کے کہ میں بیرون ملک بھی گیا ہوں. میں نے انگلینڈ سے بھی ڈگری لی ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج میں. باوجود اس کے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا ایم اے انگلش لٹریچر میں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں شاید اتنا ایکسیل نہیں کر پایا ٹیچنگ کریئر میں جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے گلہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع ضرور دیا کہ میں مختلف شعبوں میں تباہ آزمائی کرتا رہا ہوں. اداکاری بھی کی ہے، کچھ ہدایت کاری بھی کی ہے، اور پروڈکشنز بھی کی ہیں، اور ٹیچنگ تو میں کر ہی رہا ہوں. میرے لیے یہی میرا مین بریڈ اینڈ بٹر ہے، میرا مین سورس آف انکم، ذریعہ معاش وہ یہی ہے. تو الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، نئی جنریشن کو یہی کہوں گا کہ آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا اپنے کریئر کو پرسو کرنے کے لیے، اپنے پیشن کو پرسو کرنے کے لیے. اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ برگد کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کے نیچے کوئی پودا پھلتا پھولتا نہیں ہے. پھلنے پھولنے کے لیے اسے انڈیپینڈنٹلی گرو کرنا پڑتا ہے اور پھلنا پھولنا پڑتا ہے. برگد کے درخت کی اپنی اتنی بڑی وہ چھاؤں ہوتی ہے، اور اس کا ایک اتنا وہ اوسم ہوتا ہے وہ، کہ وہ اسی کے روب میں مروب رہتا ہے. تو اسی طرح جو بالکل ہی ماں باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں زیادہ ایکسیل نہیں کر پاتے. تو یہی میرا پیغام ہے، کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون اینڈ فوکس، بی فوکسڈ اینڈ ڈو ون تھنگ ان یور لائف. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کے میسیج کے لیے. اور میں اگر آپ کی کیریئر کو، جس طرح سے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کا ذکر کیا ہے، یہ تو میں کہوں گی کہ یہ وہ بیج ہیں جو آپ نے ڈالے ہیں تو آج وہ درخت بن کے پھل دے رہے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. تو یہ بھی دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ سے ایکٹنگ بھی زبردست کی، اپنے کیریئر میں، اپنی ٹیچنگ میں بھی آپ جو ہے اسی طرح سے کامیاب ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹس ابھی بھی دے رہے ہیں، کیونکہ obvious بات ہے استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی آصف صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسے اداکار جو ہیں ہم سب کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. کیوں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے دور میں جب یہ کام کرتے تھے اپنے بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ، اور یقین مانیں اپنا جتنا ٹائم وہ ایکٹنگ میں دیتے تھے یہ بہت کم، آج کا ایکٹر بالکل بھی اس طرح سے نہیں کر پاتا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے ایمانداری کے ساتھ، اس طرح سے ٹائم دینا، اس طرح سے چیزیں کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. تو اسی بات کے ساتھ کہ کوئی بھی کام کریں اپنے لائف میں، اپنے کیریئر میں، یا کہیں پر بھی آنیسٹی کے ساتھ ہی کریں. اور جس طرح سے آصف صاحب نے کہا کہ اپنا فوکس جو ہے وہ ایک طرف رکھیں، اور فوکس رکھیں گے تو یقیناً کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومیں گی. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.